मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नैब न्याजी गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने 14 दिन की इंटरिम बेल शहबाज शरीफ साहब को दी है। नैब की बदनीयती है, हुकूमत की बदनीयती है, वो आज अवाम के सामने आई है। शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगा कर तफ्तीश करे, ताकि हकाइक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयत ही नहीं है तो और क्या है। इस हुकूमत के वजीर काबीना में बैठते हैं, वो पहले ही पेशन गोइयां करते हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा। तो अगर नैब इसी किस्म का टार्जन है जो उसने कल कार्रवाई की है, तो फिर बड़ा ही खोखला टार्जन है। नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था कि जो बजट इजलास होने जा रहा है उससे लीडर ऑफ अपोजिशन को गैर मौसर कर दिया जाए, ताकि बजट इजलास के अंदर हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से मजबूत और मजबूत रद्द अमल का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के एक्सपर्ट्स के साथ मैं हूँ हिना आदिल। पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब और फैसल हुसैन साहब। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को आर्जी रिलीफ मिल गया है। आज वो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब की जानिब से जो भी रिकॉर्ड मांगा गया था वो दे दिया है, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है, इसे गिरफ्तारी से रोका जाए। नैब वकील ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और इस्तदा की कि मुलजिम से अहम मामलात पर तहकीकात करनी है, इसलिए दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। ताहम अदम इत्मीनान पर अदालत ने अपोजिशन लीडर की 17 जून तक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और नैब को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जमानत मिलने के बाद शहबाज शरीफ ने हुकूमत और नैब को आड़े हाथों लिया, शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम ये लगाया कि नैब न्याजी गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी हैं। दूसरी जानिब नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को फिर तलब करते हुए तमाम मतलूबा रिकॉर्ड साथ लेकर आने की हिदायत कर दी है। इसी मुनासबत से सवाल हमारा यह है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को लेकर होने वाला ड्रामा जिम्मेदार कौन? अयाज खान साहब, आपकी जानिब आऊंगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जो एक एपिसोड ही चला, नैब बज़ाहिर तो यूं ही लगा कि नैब ने बगैर प्लानिंग और होमवर्क के शहबाज शरीफ साहब के घर पर छापा मारा और 1.5 घंटा एक ये तवील एपिसोड था जो पूरी कौम जो है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हुई और उसके बाद अचानक जो है वो शहबाज शरीफ साहब गायब हो जाते हैं और आज कोर्ट में नमूदार हो जाते हैं। क्या हो रहा है? आज कोर्ट में कहाँ से आए वो? वहीं से है ना जहाँ कल नैब की टीम गई थी, उसी घर से निकल के वो कोर्ट तक पहुँचे थे। तो इसमें तो कोई शुबे वाली बात ही नहीं रह जाती। एक दिन बड़े शेर का था, वो एक तस्वीर वायरल हुई थी, वो बहुत ज़्यादा हाइप बनी और ख़बरों में वही चलता रहा, रिएक्शन उस पर आता रहा और उस अब 2 दिन छोटे शेर के हो गए हैं। अब ख़बरों में सिर्फ शहबाज शरीफ साहब हैं। वेरी गुड। नैब की टीम वहाँ पहुँची थी कल। अब ये कहा जा रहा है गिरफ्तारी के लिए पहुँची थी, अल्लाह वला आलम गिरफ्तारी के लिए पहुँची थी, क्योंकि इतलात ये हैं कि वहाँ बैठ के चाय इकट्ठी पी, स्नैक्स खाए, बिल्कुल बड़े सुकून से गपशप हुई और उसके बाद 1.5 घंटा आपको और हमें बेवकूफ़ बनाते रहे और आप लोग ट्रांसमिशनें करते रहे, बीपर्स होते रहे, हर चैनल को मुसीबत पड़ी हुई थी कि और लग रहा था अभी शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे। बहुत से जर्नलिस्ट भी उस वक्त पेशगोइयाँ कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार होने वाले हैं। वो आए ही गिरफ़्तारी देने के लिए थे, उन्हें मालूम था गिरफ़्तार होना है। लेकिन फिर वो आमिर जब कल कह रहे थे कि वो दोनों तरफ, चूँकि शेख रशीद साहब कहते हैं मेरी तरह शहबाज साहब भी दोनों तरफ खेलते हैं, तो वो हमने देख लिया। अब ये उस मौके पे गिरफ्तार करने गई थी नैब की टीम और नहीं कर सकी, या गिरफ्तारी का इरादा ही नहीं था, ये 1.5 घंटे की एक हाइप बनानी थी और शहबाज शरीफ साहब को फिर ख़बरों में लाना था। अब मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी का डायरेक्टर कौन है और स्टोरी लिखी किसने, राइटर कौन है, लेकिन स्टोरी अच्छी लिखी, बड़ी ज़बरदस्त लिखी
اور اس میں بڑے ڈرامائی موڈ بھی تھے. ہمارے جو رپورٹرز وہاں باہر کھڑے تھے وہ لمحہ لمحہ جب رپورٹنگ کر رہے تھے کہ جی اب باہر آ گئی ٹیم, اندر چلی گئی ٹیم, شہباز شریف صاحب نہیں مل رہے, پھر خبریں چلائی گئیں کہ جی نیب کی ٹیم کوئی رائبنڈ چلی گئی ہے, کوئی ڈیفینس چلی گئی ہے, مختلف جگہوں کے شہباز شریف صاحب کو ڈھونڈا جا رہا ہے. اور صبح ڈراپ سین تو صبح میں سمجھتا ہوں ہوا, آج جب عدالت میں جانا تھا شہباز شریف صاحب سے, وہیں جہاں سے نیب کو وہ نہیں مل سکے تھے وہاں سے بڑے تمطراق سے وہ نکلے, خود گاڑی چلا کے گئے, عدالت میں پیش ہوئے, 17 جون تک انہوں نے عبوری ضمانت کرائی اور فتح کا نشان بنایا, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے جنید صاحب, جیسے ایاز خان صاحب نے کہا تو یہ تو ایک کل مذاق بنایا گیا ہے احتساب کے عمل کو, تو مذاق بنانے کا ذمہ دار کون ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جب بھی کبھی کو ریڈ کرنا ہو, کسی کو پکڑنا ہو, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور اس کی اطلاع باہر نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ جس کو آپ نے پکڑنا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی اسے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے, اور انٹیلیجنس کے ذریعے انفارمیشن دے کے پہلے سے یہ خبر رکھی جاتی ہے کہ اس کی موجودگی ہے کہاں پہ, پھر اس کے بعد آپ جا کے اچانک جا کے ریڈ کریں, اس کو پکڑ لیں. لیکن یہاں دیکھیے کہ کیا تماشا ہوا. ایک ہجوم تھا, ایک جلوس تھا جو ان کے ماڈل ٹاؤن والے گھر گیا پکڑنے کے لیے. اب ماڈل ٹاؤن والے گھر میں اگر نہیں ہے وہ, تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو نیب نے یہ پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ ہیں کہاں, یعنی ایک کل پلان. اور دوسرا یہ ہجوم بنا کیسے, ٹیلی ویژن کیمرے بھی پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب نے کوئی کام خفیہ نہیں کیا بلکہ اس کو ایک تماشا بنایا, اطلاع غالباً دی لوگوں کو یا خبر لیک کی انٹینشنلی, جس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک ڈرامہ تماشا بن جائے اور اس میں سیریسنس ان کو پکڑنے کی نہیں نظر آتی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے اس میں مسلمہ کہ نیب نے کچھ سیریس کام نہیں کیا, اور نیب نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا, ایک ایسا شو بنا کے رکھ دیا پبلک میں جس سے چرچا بہت ہو گیا کہ نیب بڑا ایکٹر ہے بڑا, اور وہ سیاسی بیانات اور اس کی بھرمار ہو گئی, جس سے آپ نے دیکھا کہ ایک خاصا بڑا سین کریٹ کر دیا گیا. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ نیب اور نیازی کے گٹھ جوڑ کا بھی کہا انہوں نے. اب اگر اس چیز کو آپ دیکھیں تو گٹھ جوڑ تو ہے ہی نہیں, قطعاً گٹھ جوڑ نہیں. گٹھ جوڑ تو اگر ہوتا ان کا عمران خان کا نیب کے ساتھ, تو جتنے میگا سکینڈل کیسز ہیں جن میں عمران خان کہتا رہا کہ جناب ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے, ان سے پیسہ نکلوائیں گے, تو وہ آج نکلا ہوتا. وہ تو 2 سال میں ایک بھی کیس فارغ نہیں ہوا. اصل میں جو گٹھ جوڑ مجھے نظر آتا ہے وہ نیب اور کرپٹ لوگوں کا ہے, کیونکہ اس گٹھ جوڑ میں نیب کے ذریعے جب ایک آدمی پورا پروسیس گزر کے وہ جیل بھی کچھ دن رہتا ہے, پھر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں, اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے, پھر ایک کمزور ساز کے اوپر آپ ریفرنس تیار کرتے ہیں, پھر کسی جاری جج کے پاس لے کے جاتے ہیں. جب وہ اس پروسیس سے چھوٹ کے نکلتا ہے تو اس کی سیاست بھی بچتی ہے, اس کا پیسہ بھی بچ گیا. نہ اس نے پری بارگین کی, نہ اس نے انارو مانگا, وہ رہا بھی ہو گیا اور اس کا پیسہ بچ گیا. پھر وہ آپ کے سر پہ دن دن آئے گا. زرداری صاحب کا کیس دیکھ لیں, نیب نے ان کو چھڑوایا کیونکہ پہلے ریفرنس میں انہوں نے فوٹو کاپیاں دی, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کیس ختم. مہینے بعد دوسرا ریفرنس نیب نے دیا, اس میں پھر فوٹو کاپی لگائے. تو یہ نیب اور کرپٹ لوگوں کا گٹھ جوڑ تو میں مان سکتا ہوں, نیب نیازی کا گٹھ جوڑ نہیں, کیونکہ اس سے تو عمران خان جو ہے اس کے لیے بہت بڑا ایک شرمندگی کا سلسلہ بن رہا ہے. جو کچھ اس نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, پیسہ واپس لائیں گے, 4 سال گزر جائیں گے, 5 سال گزر جائیں گے, کچھ نہیں ہوا ہوگا. اور اگلے الیکشن میں عمران خان کے پاس کھڑے ہو کے بات کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی, کوئی گنجائش نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. عامر صاحب, جیسے بھی جنید صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ محض ڈرامہ لگانا مقصود تھا, بظاہر تو یہی لگ رہا ہے گرفتاری کرنے کی نیت ہی نہیں تھی. دیکھیں, کل جب میں کہہ رہا تھا نا کہ شہباز صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, تو نیب بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. جو جنرل صاحب فرما رہے تھے نا کہ جی وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نہیں ہے, انہوں نے نیازی صاحب کو بھی خوش کر دیا, انہوں نے شہباز صاحب کو بھی خوش کر دیا. نیب کے افسر پریشان, کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم بات کر رہے تھے ان کے آفیسرز آپس میں واٹس ایپ پہ کر رہے تھے بات چیت, کہ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہمارے باس, ہمیں گندا کرا رہے ہیں. اور کل میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جگسائی نیب کی ہوئی ہے بطور ادارہ. یہاں 28 مئی کے جب آپ وارنٹ لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ بیان جھوٹے بیان دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ہم نے اسکرین لگا دی ہے, آپ کو بہترین انداز سے ہم تفتیش کے لیے کوشچنز کریں گے,
آپ نے خود میڈیا پہ لیک کیا نا, کسی اور نے تو نہیں کیا. جیسے کل شہباز شریف کے گھر پہ نیب کی ٹیم کے جانے کا نیب نے باقاعدہ جو ڈی جی نیب لاہور کا ایک سٹائل ہے انہوں نے سب کو بتایا, ذرائع سے خبر دی, بالکل سیم. مطلب یہ کہ نیب جھوٹ کیوں بولنا چاہ رہا ہے, اریسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ڈنڈے کی چوٹ پہ کرے, اور ڈرامہ کرنا ہے تو پھر یہ تو ایکسپوز ہو گیا ہے کل کہ 28 مئی کے آپ نے وارنٹ نکالے, اور اس جب بار بار سپریم کورٹ تک یہ شہباز شریف کے کیس نہیں, ہر کیس میں بار بار سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جب لوگ تفتیش میں شامل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, بھاگتے نہیں ہیں تو آپ اریسٹ کرنے کے لیے کیوں بھاگتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے پرٹیننٹ آئینی کوشچنز اٹھائے ہیں کہ اس طرح کی گرفتاری پہ کہ جب ایک شخص یہاں موجود ہے, آپ کے پاس وہ آ رہا ہے, رابطے میں ہے, تو بے شمار کیسز ایسے ہیں جہاں پہ ریفرنس ظاہر ہو چکے ہیں اور ابھی تک پکڑے نہیں گئے. میں نے آج پھر میں ایک کیس کا حوالہ دوں گا جو پھر نام میں لوں گا. یوسف رضا گیلانی سمیت بے شمار لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اریسٹ وارنٹ بھی نہیں ایشو کیے, اور ریفرنس اس وقت سماعت ہو رہا ہے اسلام آباد میں. یہ بڑی گیم ہے, جہاں دل کرتا ہے وہاں کہتے ہیں ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں, اور نیب صرف فیس دیکھتا ہے, اسی کی ویلیو پہ کام کرتا ہے. کل سے نیب کے ترجمان بالکل خاموش ہیں, جہاں مطلب وہ گھر سے ہاتھ سے آڑی ترچھی لکیروں سے پریس ریلیز جاری کرنے کے ماسٹر ہیں, اس پہ وہ بالکل نہیں بولے, کیونکہ کل 28 مئی کا وارنٹ بھی پبلک ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نیت اصل میں صرف یہ ہے کہ جی پکڑا جائے. میں نے کل آپ کو کہا تھا نا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی خبر آ رہی ہے, اور آج وہ باضابطہ آرڈر بھی ایشو ہو گئے کہ کل وہ آ رہے ہیں. اب وہ کل بچیں گے, پکڑے جائیں گے, نہیں پکڑے جائیں گے, کیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے, یہ تو انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. لیکن نیب کی ٹارزن بننے کی کہانی ہے وہ صرف اور صرف وفاقی حکومت کے مخالفین. درست, ٹھیک ہے. فیصل حسین صاحب, کل کے ایپیسوڈ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے, کیا نیب کا ہوم ورک مکمل نہیں تھا یا کچھ اور ہی بات ہے؟ دیکھیں, کل بھی آپ نے کہا تھا کہ ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا, تو ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ ڈراپ سین نہیں ہوا تو یہ تو نیٹ فلکس کے سیزن ہے, اس کے اور سیزن آئیں گے. لیکن امجد شعیب صاحب نے جو بات کی ہے, میں ان کی بات سے وہ جزوی طور پہ جو ہے وہ اتفاق کروں گا کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ سے زیادہ جو ہے یہ نیب شہباز شریف, بلکہ پوری نواز شریف کی جو فیملی ہے اس کا گٹھ جوڑ زیادہ لگ رہا ہے. اس پورے ٹینیور میں عمران خان کی جو حکومت ہے, اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی ملک میں مظلوم بنا تو نواز شریف کی فیملی ہی مظلوم بنی. لیکن جو امجد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں عمران خان کو ساری صورتحال میں بہت شرمندگی ہو رہی ہے, میں اپنی ذاتی رائے میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہے. کہ جو عمران خان کی 18 مہینے میں 20 مہینے میں کارکردگی رہی ہے, اس نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ان کی لغت میں جو ہے وہ شرمندگی کا لفظ ہی نہیں ہے. ورنہ جو وہ دعوے کر کے آئے تھے, جو منشور لے کر آئے تھے, جو خواب دکھا کر آئے تھے, وہ بالکل اس کے جو ہے برعکس چلے. انہوں نے متوازی جو ہے وہ سمت میں جو ہے عمران خان نے حکومت کی ہے, اور جو ایک تصور تھا کہ عمران خان کے آنے کے بعد جو لوگوں نے ان سے خواب, ان کی آمد کے حوالے سے خواب دیکھے تھے, جو امیدیں وابستہ کی تھی, عمران خان ان تمام خوابوں کا قتل کیا, ان تمام امیدوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ چکنا چور کیا. کسی اور نے نہیں کیا, عمران خان نے کیا. جو کچھ ملک میں ہوا ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے. یہ جو عمران خان کو لانے والے تھے, جو خواب دیکھنے والے تھے, وہ ان کی غلطی نہیں تھی. انہیں تو اس ملک کے لیے, اس پاکستان کے لیے جو ہے ایک اچھے مستقبل کے لیے, ایک روشن پاکستان کے لیے خواب دیکھا تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ نیا پاکستان ہے, وہ پرانے پاکستان سے زیادہ بھیانک, وہ پرانے پاکستان سے زیادہ جو ہے گھناؤنا جو ہے وہ ثابت ہوگا. تو ابھی کی جو صورتحال ہے تو ہر جو ظالم کو جو ہے اس حکومت نے جو ہے مظلوم بنایا, ہر کیا کہنا چاہیے جس سے لوگوں کو توقع تھی, جو ان کے چاہتے, سب کچھ ہی جو ہے اس حکومت کے دور میں جو ہے وہ الٹا ہی ہو گیا. اب تو ایک باقاعدہ طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے شہباز شریف کو یا نواز شریف کی فیملی کو جو ہے وہ ایک مظلوم بنانے کا جو ہے وہ اسکرپٹ ہے, اس پہ عمل ہو رہا ہے. یہ جو اپنا ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بڑی اچھی کہانی لکھی, کوئی اچھی کہانی نہیں لکھی, بہت کمزور اسکرپٹ ہے. اس ریاست کا المیہ یہ ہے کہ اس ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتی ہے اور عام آدمی کو جو ہے بیوقوف سمجھتی ہے. اگر معاملہ یہیں تک ہوتا تو پھر شاید یہ بھی برداشت ہو جاتا. ریاست یہ بھی چاہتی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھے اور ہمیں دانا سمجھے. اب یہ جو ہے اب کیا کر سکتے ہیں, جو صورتحال ہے سب کے سامنے ایک کھیل تماشا ہے جس میں ایک پورے گیم میں کوئی مائنس ہے تو ایک عام آدمی مائنس ہے. بالکل ٹھیک. لطیف چودھری صاحب, آپ کے خیال میں کل ہونے والے ڈرامے کا ذمہ دار کون؟ ذمہ دار میرا خیال ہے کہ جب کوئی نہیں ڈھونڈتا تو پھر اپنے آپ کو ہی قرار دے لیتے ہیں کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں جو کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ گرفتاری اپوزیشن لیڈر کی یہ پہلے سے ہی جب آشکار ہو گئی, جو ان کے وہ شہزاد ہیں, ایاز صاحب کیا نام ہے ان کا, شہزاد اکبر صاحب جو ہیں,
انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ جی جناب ریفرنس تیار ہے. نہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ہاں تو وہ ریفرنس تیار ہے. میرے دوست ہیں نا شہزاد اکبر, جب ہاں آپ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ سارا پتا تھا, گورنمنٹ کو بھی پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. جو شہباز شریف تھے ان کو بھی یہ پتا ہے. وہ تو اپنی نون لیگ والے تو ایک لسٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہمارے کون کون سے بندے گرفتار ہونے. وہ تو ہر جگہ بیٹھ کے نام لے رہے ہیں کہ یہ بندے ہیں جی جن کو گرفتار کرنا ہے, جن میں خاقان عباسی صاحب کا بھی نام ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو گرفتاری برائے گرفتاری تو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اس کے کوئی پروف ہے, انویسٹیگیشن پوری ہے, تب کوئی کام کریں, ورنہ تو آپ ایک قومی جو خزانے کا ضیاع ہے وہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لے جانے پہ آنے پہ کوٹ لگتی ہے, گاڑیوں کے پیٹرول ہیں اور ساری معاملات ہیں, تو یہ سارے کا سارا آپ خرچ کر رہے ہیں, تو اس سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے. مجھے تو یہی سمجھ میں آتی ہے بات کہ حکومت جو ہے وہ اپنی کرونا کے اندر جو ناکامی ہے اس کی, اور اس کے بعد جو ٹڈی دل کا جو معاملہ ہے اس کی جو ناکامی ہے, وہ ایک ایسے ایشو کریٹ کرتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے, چلیں کوئی ہفتہ نکلے گا ہی نا. آپ ان لوگوں کی ذہانت کا اور اپنے شعبے کے ساتھ علم کا یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک مؤثر نے یہ رپورٹ چھاپی کہ جو کل اجلاس ہوا جس میں ٹڈی دل کے بارے میں ہونا تھا, تو وہاں پہ یہ تجویز پیش ہوئی کہ اس ٹڈی دل جو ہے ایک تو وہ کھانے کے لیے بڑا اہم ہے, پولٹری فیڈ میں بڑا جاتا ہے, تو لوگوں کو بھیجا جائے تاکہ وہ ان کو اکٹھے کر کے فی کلو کے حساب سے بیچا جائے. اس کے لیے پلان تیار ہو رہا ہے. تو بندہ ان سے یہ جب ہمارے حکمرانوں کی یہ عقل ہو کہ انہوں نے یہ مقابلہ کرنے کی بجائے کہ وہ یہ بتا رہے اور پھر اس کو سچ بھی سمجھ رہے ہوں, تو پھر تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے. ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ قدرتی طور پہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ہم محفوظ رہیں, ورنہ تو ان کے ہاتھوں سے کوئی عقل کا کام نہیں. جو لوگ لے کے آئے وہ بھی اسی طرح ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس قسم کی ناہل قیادت ہم پہ مسلط کی. پوائنٹ آپ کا آ گیا, یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. محمد الیاس صاحب. جی جو ساری جو صورتحال ہے سب ایکسپرٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ویسے کہا جائے نورا کشتی, تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح گرفتار کرنے آئے پھر اندر ٹیم بیٹھی رہی اور ٹیم نے کچھ نہیں کیا, اور ٹیم کی یہ بات ان کے آنے سے پہلے لیک ہو گئی. یہ تمام جو صورتحال ہے جنرل صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ 2-3 دن یا اگر ان کو گرفتار کرنا 28 تاریخ کو ہوا تو اس سے پہلے ان کو ریکی کرنی شروع کر دینی چاہیے تھی کہ شہباز شریف صاحب کدھر ہیں, اور جب انہوں نے گرفتار نہیں آتے تو ٹیم پہلے لگی ہوتی دیکھتی کہ کہاں سے نکل سکتے ہیں, کدھر آئے ہیں کدھر گئے ہیں. تو تمام ان کے جو ساتھی ہیں رات گئے تک دیکھیں نیب کی ٹیم ادھر آئی ہے, پھر دوسری جگہ گئی ہے, ایک صرف آئی واش کیا ہے اور اس کے بعد وہ چپ کر کے اپنے دفتر چلے گئے ہیں. صبح کے ٹائم انہوں نے بس ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ پولیس نے گھیر لیا ہائی کورٹ کو اور ماڈل ٹاؤن کو, تاکہ وہ دیکھیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے. ان کے وکلا گئے, انہوں نے جا کے بات چیت کی. اب دیکھیں نیب نے ابھی انہوں نے ان کو ہائی کورٹ نے ان کی 17 تک کہا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے, تو نیب نے پہلے دے دیا 9 تاریخ کا نوٹس دے دیا. پھر کیونکہ یہ گیم اس طرح چلتے رہے گی, گیم چلتی رہے گی, آپس میں لوگ دیکھتے رہیں گے اور بیزی رہیں گے اس گیم میں کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا. اب یہ صورتحال ہے. شہباز شریف صاحب اب جائیں گے کیونکہ ان کو نیب گرفتار نہیں کر سکتی, اب ریکارڈ لے کے پیش ہونے کے لیے کہا ہے. کرونا تو ہوگا نا, کرونا ہے لیکن 9 تاریخ کو بلایا, اب دیکھیں وہ جاتے کہ نہیں جاتے, ایک نئی چیپٹر کھل جائے گا. اس پر ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. دوسرا بڑا سوال ہوگا کرونا سے ڈرنا نہیں پر لڑنا کیسے ہے, اس پر ایکسپرٹس کی رائے جانیں گے ایک بریک کے بعد. ضابطۂ اخلاق بنایا گیا جس کو ہم SOPs بھی کہتے ہیں. اس کا مقصد یہی تھا کہ دونوں چیزیں چلتی رہیں, کہ جانوں کا تحفظ بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں معیشت بھی چلے. لیکن ہم نے دیکھا, آپ سب نے دیکھا, جو SOPs تھے یا جو ضابطۂ اخلاق تھا اس کو بالکل فالو نہیں کیا گیا, اکثریت نے فالو نہیں کیا. احتیاطی تدابیر سے ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو گیلا ہونے سے بچنے کے لیے ہم چھتری کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو آپ کو یہ وائرس متاثر کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا نقصان جس طرح پہلے بھی کہا گیا تھا کہ بہت زیادہ ہوگا. اس نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہی ہوں گے. میری یہ آپ عوام سے اپیل ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ
بڑے اسٹرکٹ طریقے سے ضابطۂ اخلاق پہ توجہ دیں، اس پہ عمل کریں، ورنہ حکومت مجبور ہو جائے گی کہ اس لاک ڈاؤن کو پھر سخت کرے۔ کورونا وائرس نے پاکستان میں پنجے گاڑ لیے، اموات اور نئے کیسز کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ آج تمام پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ ایک ہی دن میں ریکارڈ 4131 نئے کیسز سامنے آ گئے، جبکہ 67 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ کورونا وائرس سے مزید 2 MPs شوکت چیمہ اور جمشید الدین کاکا خیل بھی انتقال کر گئے ہیں۔ کورونا کی تشویشناک صورتحال کے باعث وفاقی حکومت نے لاک ڈاؤن سخت کرنے کے آپشن پر غور بھی شروع کر دیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں عوام کو SOPs پر عمل درآمد کی تلقین کی جائے گی۔ اگر SOPs پر عمل درآمد نہ ہوا تو لاک ڈاؤن کو مزید سخت کر دیا جائے گا۔ اسی مناسبت سے سوال ہمارا یہ ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں پر لڑنا کیسے ہے؟ عامر صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ حکومت کا تو یہ سلوگن ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ کورونا لیکن تیزی سے پھیل رہا ہے، تو آج کا سوال جو ہمارا یہی ہے کہ کورونا سے لڑنا ہے پر کیسے؟ ہم تو سب کہہ رہے ہیں بچنا ہے۔ اب یہ جو لڑنے والے ہیں ان کو اب خیال آ رہا ہے کہ اگر جناب لوگ ٹھیک نہ ہوئے تو ہم سختی کریں۔ ارے بھائی 23 مارچ سے لے کے اب تک آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا کے بھاشن دے رہے ہیں کہ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو جو پاکستان کی شرفاء ہیں انہوں نے میرے سے لاک ڈاؤن کروا دیا ہے۔ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا، شرفاء نے آ کے نا ایلیٹ کلاس میں فیصلہ کرا دیا۔ وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، مسلسل سمجھا رہے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہی نہیں ہوں کہ لاک ڈاؤن ہو۔ تو شبلی فراز صاحب کو کہیں ڈانٹنا پڑ جائے کہ وہ کس سے پوچھ کے یہ بیان دے رہے ہیں اور یہ کس حیثیت میں وہ بیان دے رہے ہیں کہ سختی کرنی پڑے گی۔ ارے بھائی اس حکومت نے پہلے دن سے صوبوں کو ساتھ نہیں کیا۔ یہ بجائے صوبوں کو جس میں حزب اختلاف کی پارٹیاں بھی شامل ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دل جمعی سے اس پہ فیصلہ کرتی، یہ مسلسل لڑاؤ کاٹو اور اس بنیاد پہ کورونا سے لڑو اس کام کو کر رہی ہے جو ان کے کرنے کا تھا نہیں اور ہے بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں۔ آپ جتنے مرضی SOPs چلا لیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ شعور ہے نہ وہ اس بات کو مانتے۔ درست، بہت زیادہ تو اس بات پہ اس کو مت کہتے ہیں، وہ کورونا نام کی چیز کو مانتے ہی نہیں۔ مرنے والے مر بھی رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہماری قوم تو شروع سے اسی طرح کیا ہے، حکمران بھی ایسے نہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ دوبارہ جڑ جائیں۔ اگر یہ کسی صحیح سمت سے سوچ کے شبلی فراز صاحب ایسے اچھے فیملی ممبر بھی گراؤنڈ کے ساتھ ہیں اور سب کچھ ہے تو اپنے وزیر اعظم سے بات کر لیں۔ ہماری 2 دفعہ ان سے بات ہوئی تو وزیر اعظم کے کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب، صرف SOPs پر عمل درآمد کی تلقین ہی کی جاتی رہے گی یا پھر عملی طور پر بھی کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، لڑنے کے لیے تو لوگ نکلے ہیں، آپ نے جوک در جوک نکلے ہیں۔ آپ نے دیکھا عید سے پہلے جس طرح سے شاپنگ کے لیے بازاروں میں لوگ نکلے، لڑ ہی رہے تھے وہ۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹ کھلی تو بسوں میں جیسے لوگ بیٹھے کہ کرونا کو جگہ ہی نہیں دینی اس میں۔ لوگ عام بھی آپ دیکھیں تو لوگ جڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ لیکن کیسے لڑنا ہے؟ اسی طرح لڑنا ہے۔ یہ جو شبلی فراز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی ہمارے اندازوں سے بہت کم ہے۔ ابھی جو ریزلٹس آنا شروع ہیں، جو بڑھنا شروع ہیں، یہ عید سے پہلے کے ہیں، کوئی 1 ہفتہ پہلے کے آپ لگا لیں، یہ 4-6 دن پہلے کے۔ ابھی وہ جو چاند رات پہ بہت زیادہ رونق آپ کو نظر آئی تھی، اس کے ریزلٹس ابھی آنے ہیں، پھر دیکھیے گا، اللہ خیر کرے۔ کل سے میں 4 دوستوں سے بات کر چکا ہوں اور ان میں سے 3 کو بخار اور کھانسی تھی، گلا خراب تھا۔ اللہ کرم کرے ان کے وہ جو نیگیٹو آئے، جو انہوں نے ٹیسٹ کرائے ہیں۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اتنی تیزی سے اتنے برے حالات ہو گئے، اس کے باوجود اب سختی نہیں کر سکتی حکومت، کیونکہ اب آپ کو لوگوں کو خود احساس ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ کتنے قریبی لوگ جب ہوتے ہیں اب اس کا شکار تو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ فیصل حسین صاحب، حکومت بھی جو ہے وہ خوف بیچ رہی ہے اور ہمارا میڈیا بھی جو ہے وہ خوف بیچ رہا ہے۔ اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، جو احتیاطی تقاضے ان کو جو ہے ملوز خاطر رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا بڑھ رہا ہے اور خوفناک شکل اختیار کر رہا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، پاکستان کا ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کا ڈیٹا کہتا ہے کہ ان کے پاس جو پیشنٹ ہیں وہ کرونا کے 80,000 ہیں۔ 20 تاریخ کو ان کے پاس پیشنٹ تھے وہ 52,000 تھے۔ یہ WHO
की ये SOP है, फिर इसको हुकूमत पाकिस्तान ने भी और सूबाई हुकूमतों ने भी जो है फॉलो किया कि 10 दिन तक जो मरीज जो घर पे हैं आइसोलेशन में या उनके पास कोई बड़ी अलामतें नहीं है, ICU तक नहीं पहुंचे, अगर वो 10 दिन के बाद जो है अपनी आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। तो जो 52,000 पेशेंट थे जो आपके 20 मई तक, तो आपने उनको इसमें से माइनस क्यों नहीं करते? अच्छा, तशवीशनाक बात क्या है? तशवीशनाक बात यह है कि जो चंद दिनों में अमवात का जो तनासुब बढ़ा है ये बढ़ा है। ये तशवीशनाक बात, अगर इसकी वजह नहीं कोरोना कोई ताकतवर हो गया, पूरी दुनिया में कोरोना कमजोर हो रहा है। आज इंग्लैंड ने भी स्कूल खोल दिया, ऐसे नहीं खोल दिए उन्होंने। कोरोना की ताकत जो है वो साइंसी बुनियादों पे कमजोर हो रही है। देखिए इस वक्त जो इशू आ रहा है उसको समझने की जरूरत है। जो अमवात हो रही है ये हमारे मेडिकल के सिस्टम के तहत हो रही है, अस्पतालों में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके सबब हो रही है। आपने पाकिस्तान ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि किस मरीज को किस वक्त कौन सी दवा देनी है कोरोना के दौरान। ये पॉलिसी जो है वो आपको, आप फॉलोइंग कंट्री है, आप अमेरिका में कौन सी दवाई खिलाई जा रही है, आप वहां भी पाकिस्तान के हर कोरोना जहां पॉजिटिव आया वही दवा खिला रहे हैं। पेशेंट टू पेशेंट जो है बंदे को जो है नहीं देख रहे, जिसकी वजह से अमवात का तनासुब बढ़ रहा है। एक आखिरी बात सुन लें, इस वक्त सबसे बड़ा जो टेस्ट केस है हमारे पास अमेरिका है कि वहां मुजाहरे हो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो उनके जो मुंह से मवाद निकल रहा है दूसरे के पास जा रहा है। अगर अमेरिका में 5 दिन बाद 10 दिन के बाद सूरत हाल हो जाएगी, अगर कोरोना मौजूद होगा तो अमेरिका में वही सूरत हाल हो जाएगी जो मई में और अप्रैल में थी। ये टेस्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लतीफ़ चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं अयाज साहब को यह कहना चाहता हूं कि आपने तजवीज़ दी थी अपने महबूब लीडर को, इमरान खान को, कि ये जो स्लोगन है ये तब्दील कर दें कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। तो आपकी तजवीज़ इमरान खान साहब तक तो नहीं पहुंची, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने आज अलबत्ता ये बात कही है कि हमें कोरोना से लड़ना नहीं बचना है। तो मैं अब भी आपसे ये कहता हूँ कि अब महबूब अपना तब्दील करें, कोई और किसी को भी बना ले, जरूरी नहीं कि एक ही इश्क में गिरफ्तार रहा जाए बंदा। तो बहरहाल मसला ये है कि महबूब आप हैं हमारे। हाँ, तो वो देखें ये पहले दिन से ही ये बात ये है कि हुकूमत पे तो आपने कोई एतमाद ही नहीं है, ना उनको एहसास है, उनको पता नहीं है, जो मर्जी कह लें। तो ये इमरान खान साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि जी हमने हमारे पास अमदाद भी नहीं, हम गरीब हैं तो कुछ नहीं करना। तो ये अब हुकूमत ने कुछ नहीं करना, हमारे डॉक्टर शहीद हो गए, इससे हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए, तो अब ये हम लोग चले जाएंगे इस दुनिया से तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आज शिबली फराज साहब ने भी कहा कि जी अब आप ज़िम्मेदार होंगे अवाम, तो मैं तो उनके वालिद को बहुत ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त से निगाह से देखता हूँ, तो मेरी तो उनसे ये भी अपील है कि अपनी इज़्ज़त बचाएं। आप ये जो है ना इनकी वकालत ना किया करें, कम अज कम कल को आवाम को मुंह भी दिखाना है किसी न किसी हवाले। ठीक है जनरल साहब, देखिए इसमें लड़ने का तरीका तो लॉकडाउन ही था, लेकिन वो शुरू में हो सकता था। जब पहले 3 हफ्ते थे, जब तख्तान से लोग आ रहे थे, उस वक्त कंट्रोल करना आसान था क्योंकि फैला नहीं हुआ था। कुछ फ्लाइट्स बाहर से आती थी, चंद लोग उसमें पाकिस्तानी होते थे, उनको कंट्रोल करना आसान था। अब तो आप हजारों के हिसाब से बाहर से पाकिस्तानी ला के उनको भी छोड़ रहे हैं, फ्लाइट जा रही हैं, लेके आ रही हैं, और उसके साथ साथ ये है कि दुनिया बाहर फिर रही है। अब जो पहले 3 हफ्ते थे, अगर वो आप कर्फ्यू भी लगा देते, बाहर ना निकलने देते, तो गरीब से गरीब आदमी भी 2-3 हफ्ते सख्ती काट जाता। अब चीज ये है कि फैल रहा है, बहुत बुरी तरह फैल रहा है। असल चीज ये है कि ये मामला तो प्रिवेंटिव मेजर्स का है कि आपने कैसे एहतियाती तदाबीर करनी है, उसमें लोग सीरियस नहीं लगते। लोग पूछते हैं, मुझे कई मिलते हैं, वो कहते हैं हमने तो कोई कोरोना देखा नहीं कहीं। ये कहते हैं जी इतने बंदे मर गए, हमने तो कोई मरता देखा नहीं। भाई जिस दिन तुम देखोगे उस दिन आप बैठे होगे बिस्तर में, या उस दिन अस्पताल में दाखिल करा दिए जाओगे, तो फिर फायदा क्या तुम्हें यकीन करने का। सो एक तो ये कि लोगों में अवेयरनेस के लिए एक एफर्ट करनी चाहिए। आपने एक टाइगर फोर्स बनाई थी, वो किधर गई टाइगर फोर्स? टाइगर फोर्स को काम पे लगाएं ताकि लोगों में गली गली जाके तो वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको बताएं। 3-4 दिन लोग देखें, अगर 3-4 दिन में सिचुएशन इंप्रूव नहीं करती तो फिर उसके बाद सख्ती करें, लोगों को पकड़ें, उनको फाइन करें, सजाएं दें, क्योंकि ये उनकी जिंदगियों का मसला सिर्फ अपना नहीं, अपनी जाती जिंदगी का नहीं है, ये बाकी लोगों का है कि एक आदमी कैरियर है वो तो और 100 लोगों में फिरता है और उनको बीमार कर जाता है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। और फिर अगर लॉकडाउन करने की कहीं नौबत आई आए तो किसी गली मोहल्ले में, किसी छोटे इलाके में जहां पे आप देखें कि लोग बिल्कुल अमल नहीं कर रहे, वहां लॉकडाउन लगा। लेकिन अब वो बड़े पैमाने पे सख्त लॉकडाउन करना मेरा नहीं ख्याल कि वो मुमकिन रहे, उससे लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में होंगे। बेहतर यही है कि सख्ती करें, डंडे के जोर पे बेशक लोगों को इस इम्प्लीमेंटेशन कराएं। उनसे आप सेक्शन 144 लगा सकते हैं, उसके तहत कानूनन आप इस चीज पे अमल करा सकते हैं।
اور قانون عمل درآمد کے لیے جرمانہ اس میں رکھا جا سکتا ہے, قید رکھی جا سکتی ہے, لیکن سختی کرنی ضروری ہوگی. نہیں کریں گے تو لوگ بالکل بے حس ہیں, مریں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. محمد الیاس صاحب. جی بالکل, گورنمنٹ نے جو لاک ڈاؤن کیا تھا اس میں اتنی سختی نہیں تھی, لوگ باہر گھومتے پھرتے تھے, دیکھتے تھے. اس میں یہ ہوا اس کا نقصان کہ کرونا پھیل رہا تھا لیکن بڑی اتنی زیادہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد گورنمنٹ نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن شروع کیا, مختلف علاقے تھے جن کو بند کر دیا جاتا تھا, اب عید سے پہلے وہ تمام علاقوں کو لاک ڈاؤن ختم کر دیا. اس کی بعد جو ان علاقوں میں کرونا پھیلا ہے ان میں کیریئر تھے, کئی لوگوں میں تھے بیمار تھے, وہ انہوں نے بری طرح پھیلا. اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ اس پالیسی پر کام کرنا بند کر دیا. اب دیکھیں تمام شہر میں لوگ مل رہے ہیں, ادھر سے لوگ ادھر جا رہے ہیں. اب تمام جو کہتے تھے کہ ایک شہر میں ایک علاقہ جیسے بھگوان پورہ ہے یا اچھرا ہے, ادھر اس طرح کا لاک ڈاؤن تھا, لیکن اب یہ تمام جو لوگ تھے انہوں نے ادھر سے ملے ہیں ایک دوسرے سے عید کے چھٹیوں کے بعد. اب جو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اس میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن تھا وہ تو کم سے کم رکھنا چاہیے تھا کہ جن علاقوں میں تھا تو ان علاقوں کو تو بند رکھتے ہیں, یا ابھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ کھانا دیتے ان کو, دوائیاں دیتے ان کو. بالکل ٹھیک ہے. ایکسپرٹ آپ نے جانی. تیسرا بڑا سوال ہوگا عوام کو ریلیف دینے کی وزیر اعظم کی کوششوں میں رکاوٹ کون؟ رائے جانیں گے ایک بریک کے بعد. ہمیشہ سے مہنگائی کی وجہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو قرار دیا جاتا ہے, لیکن اب پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ چکی ہے. تاہم مہنگائی اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی بجائے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. آج وزیر اعظم نے اس کا نوٹس بھی لیا اور صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں کو مہنگائی کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت بھی کر دی ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کی وزیر اعظم کی کوششوں میں رکاوٹ کون؟ ایاز خان صاحب. وزیر اعظم کی کوششوں میں رکاوٹ خود یہ سسٹم ہے, یہ حکمران ہے. ظاہر ہے اس سیریس ایفرٹ ہی نہیں ہوتی, ڈرتے ہیں. کوئی ہر طبقہ تو یہاں بڑا تو رہا, تاجر ہو یا کوئی بھی ہو, اس کے خلاف ایکشن لینے کی پوزیشن میں کوئی نہیں. جب ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر جتنے مرضی نوٹس لے لیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. عامر صاحب. دیکھیں, نہ 9 من تیل ہوگی نہ راجا ناچے گی. چینی کی قیمت کم کرنی تھی, اسے 1985 سے شروع کر دیا چیک کرنا. ڈیزل میں مٹی کا تیل ملانے کی اطلاعیں عام ہے بڑی کمپنیوں کی طرف سے. مٹی کا تیل عام آدمی کو مل ہی نہیں رہا. 200 روپے لیٹر میں بھی پرنٹنگ پریس کی صفائیوں کے لیے جو جگہ چاہیے ہے مٹی کا تیل وہ نہیں ملتا. اب وزیر اعظم نوٹس لے رہے ہیں. بھائی کس چیز پہ نوٹس؟ یہ تو بابر امان والا نوٹس ہے نا جو سپریم کورٹ کو کہا تھا نوٹس میں لیا ککھ نہ لیا. بھائی آپ کے ریڈ نوٹس پہ آپ کا سیکٹری تھا. اب آپ صوبائی حکومتوں سے کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ نفرت کا نشان ہے. آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرے گا؟ آپ اسٹریٹجی نہیں بدلیں گے. آپ 50 روپے لیٹر سستا کر چکے ہیں. گورنمنٹ کے منہ پہ ملی جا رہی ہے کہ رعایت کوئی چیز سستی نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے. جنید صاحب. دیکھیں, قیمتیں کم کرنا وزیر اعظم کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن عمل درآمد کا طریقہ یہ نہیں ہے جس سے کہ یہ ہو, قیمتیں کم ہو جائیں. پاکستان میں میرا تجربہ یہی ہے کہ ایک دفعہ قیمتیں جو اوپر چلے جاتی ہیں, جہاں پہنچ جاتی ہیں وہاں سے نیچے نہیں آتی جب تک کہ وہ مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ بالکل ختم ہی ہو جائے اور کوئی خریدار نہ رہے تو پھر شاید کوئی کم قیمت پہ بیچ دے. اگر قیمتیں کوئی منافع خوری کر رہا ہے پکڑا جاتا ہے تو قانون ہونا چاہیے اس کو سزا دینے کا. چلیے اس سے بھی بہت شاید فائدہ نہ ہو لیکن کم از کم کچھ لوگوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑے اور ان کو پتہ تو لگے کہ جب ہم دوسرے غریب لوگوں کو لوٹتے ہیں, دوسرے بہن بھائیوں کو ہمارے جو پاکستانی ان کو لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے. فیصل حسین صاحب. دیکھیں اگر یہ پیٹرول فری بھی کر دیں, مفت بھی دینا شروع کر دیں تو یہ کبھی قیمتیں کم نہیں کر سکتے. ہمارا نظام جو ہے قیمتوں میں کمی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. صرف قیمتیں کم کرنے کا ایک اور واحد راستہ یہ ہے کہ پرائز کنٹرول جو ہے بلدیاتی اداروں کو دے دیا جائے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لطیف چودھری صاحب. میرا خیال ہے کہ اس میں رکاوٹ جو ہے نا وہ ہمارے حکمران ہی ہیں, کیونکہ ہم نے جو ماڈل اختیار کیا ہے, جو سابق حکومت تھی اس نے جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ اس لیے اس کو کم رکھا تھا ڈیزل اور مٹی کے تیل سے کہ ملاوٹ نہ ہو. تو جب مٹی کا تیل کم ہوگا ظاہر ہے ملاوٹ تو ہونی ہے. چلے ملاوٹ ایک الگ ایشو ہے. تو یہ کنٹرولڈ اکانومی پاکستان جیسے ملکوں کے لیے ضروری ہے. جب ہم امریکن ماڈل ہر چیز فری کر دیں گے تو اس میں ہم کسی کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. ٹھیک ہے. محمد الیاس صاحب. اس وقت جو قیمتیں کم ہوئی پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس تو لیا لیکن اس کی جو عمل درآمد ہے یہ صوبوں کو کرنا ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کرنا ہے, لیکن یہ تو عمل درآمد نہیں ہوا لیکن پیٹرول ملنا بند ہو گیا. ٹھیک ہے. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. آج کے سے اتنا ہی. خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.
मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।